अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, दुनिया भर के अफराद टैक्स के हवाले से एक अमूमी तौर पर यह ख्याल रखते हैं कि टैक्स सरकारी खजाने की एक लाजमी अदायगी का नाम है। टेक्निकली ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि टैक्स की मदद से अवामी खिदमत, समाजी फलाह बहबूद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ या इस तरीके के दूसरे तरक्याती काम करने में हुकूमतों को किस कदर मदद मिलती है। दुनिया भर के अंदर टैक्स चोरी को एक संगीन तरीन जुर्म तस्वुर किया जाता है और वहाँ पर ऐसे सख्त कवानीन मौजूद होते हैं कि आम शख्स को टैक्स के हवाले से छूट या इस्तिस्ना हासिल नहीं होता। जबकि अगर हम वतन अजीज़ की बात करें तो यहाँ पर टैक्स के हवाले से जो भी अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं वो हमेशा पूरे नहीं हो पाते। अगर मैं आपके सामने माली साल 2017 से 2018 के पाकिस्तान के टैक्स टू जीडीपी के अदाद शुमार रखूँ तो ये 10.4% से गिर कर माली साल 2022 से 2023 के अंदर 8.5 तक हो गया, जबकि एशिया पैसिफिक के अंदर ये वाली जो एवरेज है वो 19.8% है। एक मुनसिफाना और एक गैर जानिबदार शफाफ टैक्स का निज़ाम, एक मरबूत तरीन महसूलात इकट्ठा करने का निज़ाम ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मुआशी तौर पर आपको खुद मुख्तार होने के लिए मदद देता है और वो अक़वाम बैरूनी दुनिया के ऊपर कर्ज़ों के लिए उनकी मोहताज नहीं होती। अगर पाकिस्तान ने भी खुद मुख्तारी हासिल करनी है, चूँकि पाकिस्तान के जो कसीरुल जैती मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी आमदनी और जो हमारे अखराजात हैं उनमें अदम तवाज़ुन है। अच्छा, दुनिया भर की जो इशराफिया होती है उसकी यही कोशिश होती है कि वो टैक्स किसी तरीके से चोरी कर ले। G20 कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया भर के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं वो भी अपने अरबपति अफराद के ऊपर टैक्स उस तरीके से नहीं लगा सके, तो फिर एक आलमी टैक्स लगाने की तजवीज़ रखी कि दुनिया भर की इशराफिया एक आलमी शरह का एक टैक्स देगी। लेकिन अगर हमारे सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की 2020 की रिपोर्ट रखूं कि दुनिया भर के 100 ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर उन्होंने देखा कि जो टैक्स है वो जमा करने की शरह इम्प्रूव हुई, उसमें जो मेन फैक्टर नोट किया गया वो ये था कि उन्होंने टैक्स मशीनरी को डिजिटाइज किया, उसको यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ज़रिए से उन्होंने इस सिस्टम को और ये जो अपने लूप होल से इसको कवर किया। पाकिस्तान के अंदर हम किस तरीके का मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हमारे पास तो बड़ा ज़बरदस्त तरीन दुनिया का डाटा बैंक मौजूद है नादरा की फॉर्म में, तो इसके बावजूद वो कौन से मामिल हैं कि हर साल हम सुनते हैं कि टैक्स अहदाफ हासिल हो जाएंगे या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, मगर उसके बावजूद भी उस तरीके से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मलिक शहरियार अकरम अवान, टैक्स एंड लॉ एक्सपर्ट, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इसहाक, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ मलिक शहरियार साहब से करना चाहूँगी कि जैसे कि हर बजट के अंदर, हर माली साल के अंदर टैक्स के अहदाफ रखे जाते हैं, मगर फिर भी इस तरह होता है कि वो शॉर्ट पर जाते हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा मैम, उसकी कुछ वजूहात होती हैं साइकोलॉजिकल, कुछ होती हैं इखलाकी, कुछ होती हैं माशरती, कुछ होती हैं माशी और कुछ होती हैं लीगल। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल बैरियर। दुनिया में कोई भी शख्स बाशमूल मेरे खुशी से, रज़ामंदी से टैक्स नहीं देना चाहता। जितना कोई शख्स अमीर होता जाता है उसका दिल भी पैसे को खर्च करने के लिहाज से उतना छोटा होता जाता है। तो सबसे पहले जो डेवलप ममालिक हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने सिस्टम को इतना वाइब्रेंट किया है कि वो जो उनका निज़ाम है, जो टैक्स वो लगाते हैं वो उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो इग्नोरेंस है, एक इलिटरेसी है, एक लोगों को ये वहम है कि रियासत जो है उसका काम सिर्फ उनको खिदमात देना है और उनका रियासत की तरफ या हुकूमत की तरफ कोई फ़र्ज़ नहीं है, और वो ये समझते हैं कि वो उन पे ये कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है कि वो टैक्स अदा करें, बल्कि वो इसको समझते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा को बोझ है। सबसे पहले तो हमें लोगों को आगाही तालीम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे कि आपका प्रोग्राम है इसको सराहना चाहिए कि PTV एक बहुत अच्छी एफ़र्ट कर रहा है, तो लोगों को आगाह करना चाहिए कि हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी होते हैं। तो जहाँ हक है वहाँ फ़र्ज़ लाजिम है।
اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو ریاست کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اور پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کی ہیلتھ پہ کہاں سے لگیں گے، آپ کے اسکول اور ایجوکیشن سسٹم پہ کہاں سے لگیں گے، آپ کی روڈز کہاں سے بنیں گی. تو وہ پھر حکومتیں کروے لیتی ہیں، اور جب وہ کروے لیتی ہیں تو پھر مہنگائی ہوتی ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو تب بھی آپ ہی افیکٹ ہوتے ہیں. اور آپ کی معاشی خود مختاری تو ساتھ افیکٹ ہوتی ہی ہے. آپ کا جو پورا ملک ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اس کی آزادی کے اوپر یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اسحاق صاحب، پوری دنیا کے اندر ٹیکس چوری کو ایک سنگین ترین جرم تصور کیا جاتا ہے اور بہت سخت قوانین ہوتے ہیں، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے ہاں ٹیکس چوری جو اس کے حوالے سے اس کو کوئی قدغن یا کوئی جرم یا کوئی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ سے لے کر نیچے تک عوام تک جو ہے نا بہت ساری جو ڈیفیشنسیز ہیں چیزوں کے اندر، جس کی وجہ سے اس کو سنگین جرم نہیں لیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں دنیا میں سنگین جرم لیا جاتا ہے وہاں سزائیں تجویز کی جاتی ہیں، وہاں ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ سزائیں یا سختی. آپ کو پتہ ہے جب سزا بھی ملتی ہے تو پھر ایک طرف سے سزا ملتی ہے، دوسری طرف سے اسی کو جزا بھی مل جاتی ہے. تو جب تک عوام کے اندر آگاہی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. آگاہی جو ہے نا، صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک میڈیا کا دور ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کر اخبارات میں دے کر سوشل میڈیا پہ آگاہی ناکافی ہے. اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے آپ علاقہ وائز لے جائیں، یعنی کیونکہ جیسے کہ ہمارے ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں اب تحصیل لیول پر موجود ہیں، تو تحصیل لیول پر بھی جا کر یہ عوام کی آگاہی جو ہے نا وہ مطلب اس نیٹ ورک میں لانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. اصل میں ان کے اندر یہ خوف ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے ایک دفعہ تو ہر دفعہ میں اتنا ہی ٹیکس دینا پڑے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا. ان کو یہ خوف ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ وہ ٹیکس بریکٹ میں آتے جو فائلر نان فائلر کا چکر ہے. وہ گھبراہٹ یہ ہے کہ فائلر بننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے، حالانکہ اس کا ایسا مطلب بالکل نہیں ہے. ایک فائلر وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی زیرو انکم ہے، جب اس کی زیرو انکم ہے تو پھر وہ ٹیکس کہاں سے دے گا. تو یہ آگاہی دینا ضروری ہے کہ بھئی آپ نے اگر فائلر بن جانا ہے، آپ کا ریکارڈ آ جانا ہے نادرا کے تھرو یا کسی بھی تھرو، تو آپ کے اوپر ٹیکس لازم نہیں ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ فائلر ہم نے نہیں بننا، اور ابھی تو جو سرکاری ملازم ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کی تو مجبوری ہے فائلر بننا. لیکن پرائیویٹ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ذرا اس کی ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، وہاں پرابلم آ رہا ہے فائلر بننے میں. سرکاری ملازم میں تو کوئی پرابلم نہیں آ رہا فائلر بننے میں. تو جب تک یہ ڈیٹا بیس مکمل نہیں ہوگا تو ہاؤ یو کین کلیکٹ دی ٹیکس. آپ کا ڈیٹا بیس ہی کمپلیٹ نہیں. اور آپ نے بڑی اچھی آغاز کیا کہ نادرا ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس کی صورت میں موجود ہے. ہمارے ادارے یا لوگ نادرا کی اس سہولت سے فائدہ شاید نہیں اٹھا پا رہے. اچھا، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، میں ملک شہریار صاحب نے یہی سامنے رکھوں گی کہ نادرا چونکہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ڈیٹا بینک ایک موجود ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جو نادرا اپنا CNIC نمبر ہے اس کو اور نیشنل ٹیکس نمبر ہے ان دونوں کو سنکرونائز کر دیں اور اس طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کون فائلر ہے کون نہیں فائلر؟ جی میم، یہ اس طرف حکومت نے سٹیپس لیے ہیں، FBR نے بھی سٹیپس لیے ہیں، اور بلکہ ابھی تو CNIC ہی جو لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں اور جو ان معاملات سے آگاہ ہیں، CNIC ہی آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے انڈیویجول کا. اب ایک ٹیکس پیئر آپ کا انڈیویجول ہوتا ہے، ایک آپ کی کمپنیز ہوتی ہیں، ایک آپ کی فرمز ہوتی ہیں. تو آبویسلی جو کمپنیز ہوں گی ان کا CNIC نہیں ہو سکتا، ان کا اپنا رجسٹریشن نمبر علیحدہ ہوگا. لیکن انڈیویجولس کے کیس میں آپ کا CNIC ہی، چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے چاہے وہ کوئی شاپ کیپر ہے، اب CNIC ہی جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہی ریٹرن فائل ہوتی ہے. اچھا، تو اس کو ہم آپ کی بات بالکل درست ہے اس سمت میں کہ ہمیں جو ہے آئیڈیلی ہمیں نادرا کے ڈیٹا کو بیس بنا کے اور تمام جتنے بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں دے شوڈ بی فائلرز اینڈ دے شوڈ بیکم ٹیکس پیئرز. تو وہ اس کی بنیاد پہ بالکل یہ کام ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف بھی جانا ہے، اپنی پوری ٹیکس مشینری جو ہے اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ ڈیٹا ہمارے لیے بڑا کارآمد ہوگا. بالکل میم، کیونکہ اس پہ جو ہے وہ ابھی تو حکومت وقت کا خاص طور پہ فوکس ہے. ڈیجیٹائزیشن اور IMF کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ FBR کی خاصی ڈرائیو ہے اینڈ اس کو جلد از جلد پرائم منسٹر صاحب کمپلیٹ بھی کرانا چاہ رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، اسی سے ہی ملک آگے بڑھتے ہیں. اور جب ڈیجیٹائزیشن کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پیپر سے اٹھ کے وہ آپ کے سسٹم ریکارڈ میں آ جائے، پتہ ہو کس کی کیا آمدن ہے، کس کی کیا، کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے، کس کے کیا اخراجات ہیں، کوئی باہر جا رہا ہے تو کتنی دفعہ جا رہا ہے، اور اس کی آمدن 5 لاکھ ڈکلیئر ہے اور وہ 50 لاکھ کی اگر باہر کے دورے کر رہا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے. تو جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا، اس کے پاس گاڑی اگر 5 کروڑ کی ہے اور آمدن 2 لاکھ کی وہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو یہ ایسے کیوں ہے، جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم سٹارٹ نہیں کریں گے
تو اس وقت تک سسٹم امپروو اچھا آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کی سر اسحاق، بہت سارے ٹیکس تھیورسٹ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹیکس کے اندر اگر لوگوں کو لے کر آنا ہے، اس نیٹ کے اندر لانا ہے یا معیشت کو اگر دستاویزی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سزا کی بجائے جزا کا نظام انٹروڈیوس کرانا ہوگا، تو تب آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس نقطے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میڈم دیکھیں، سب سے پہلے کسی کو بھی آپ نے ایک دائرے میں لانا ہے، ایک سرکل میں لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا خوف ختم کرنا ہوگا. قوم جو ہماری نا ہر چیز کے اندر خوف کے اندر مبتلا ہے. آپ کو بیسکلی ڈیٹا بیس بڑھانا ہے، آپ کو پوری قوم کو اس سرکل میں لانا ہے، ان کا خوف ختم کرنا ہے. لہذا یہ تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اس مہم کو تیز کر کے ان کو جو ڈیٹا بیس ہے نادرا کے ساتھ اٹیچ ہو کے سب سے پہلا ڈیٹا بیس بنا کر ان کا خوف ختم کرنا ہوگا اور ٹیکس کے ریٹ جو ہے نا نارملائز کرنے ہوں گے. اچھا آپ نے ٹیکس کے نظام کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو بہت زیادہ فیئر ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ایکویٹیبل ہونا چاہیے. شہریار صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک خاص طور پر ہیں، ان کے جو حکومتوں کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتا ہے، جو کہ تقریباً ان کی آمدنی کا 60% تک ہوتا ہے، اور ان میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح 30% تک ہوتی ہے. اگر ہم وطن عزیز کی بات کی جائے تو یہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ تقریباً 80% تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح بہت ہی کم ہے. اس میں ہوتا یہ ہے پھر کہ جس کی آمدنی بہت کم بھی ہے وہ بھی اس کے شکنجے میں پھر آ جاتا ہے. اس صورتحال کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو سچویشن ہے اس کو کیش 22 سچویشن کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا، آئیڈیلی پروگریسو دو قسم کی ٹیکسیشن ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو بیسیکلی انکم ٹیکس ہے، وہ ہوتا ہے ہر کسی کی استطاعت کے مطابق اس کو اتنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے. یہ آئیڈیل ہے اور یہ فیئرنیس ہے. اگر کسی کی آمدن 1 ارب سال کی ہے تو وہ اس کے مطابق ٹیکس دے، اور کسی کی 1 کروڑ ہے تو اس کے مطابق دے، اور 1 لاکھ ہے تو اس کے مطابق دے. اب ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ڈیجیٹائزیشن اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی اس طرح نہیں ہے ابھی تک، اگرچہ حکومت اب بہت کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے اور آپ نے اپنے اخراجات اور بجٹ میٹ کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے بیرونی اداروں کے قرضے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کی سود کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، آپ نے ان سے کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے خزانے میں پیسے ہونا ضروری ہوتے ہیں. تو پھر آپ ریسورٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ، یعنی کہ سیلز ٹیکس پہ، یا ایون انکم ٹیکس کو آپ ود ہولڈنگ سے کلیکٹ کرتے ہیں، بینک ٹرانزیکشن پہ لگا دیا، کیش وڈرال پہ لگا دیا، گاڑیوں کی خرید پہ لگا دیا، فلاں چیز پراپرٹی پرچیز سیل پہ لگا دیا. تو لیکن آئیڈیلی اٹ شوڈ بی شفٹڈ ٹو مور ڈائریکٹ میتھڈز، تاکہ جو ہے وہ انصاف ہو، اور جو بندہ جتنے قابل ہے وہ اتنا معاشرے میں اور ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرے. اور یہی پروگریسو ٹیکسیشن جو یہ اڈاپٹڈ ہے بیرونی ممالک. دنیا بھر کی اگر ہم مثال لے لیں، جیسے میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پڑھی تھی جس میں یہ بڑی ایک تلخ حقائق اس میں واضح تھے کہ دنیا بھر کے جو 10% غریب ترین پاپولیشن ہے، اگر ان کی جو کیش پیمنٹ کی بات کی جائے یا پری ٹیکس آمدن کی بات کی جائے، وہ ان کی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ان سے کی جاتی ہے دنیا بھر میں جو 10% سب سے غریب ہے، جبکہ دنیا بھر کی جو 10% ریچسٹ پاپولیشن ہے ان کی سب سے زیادہ یہ شرح کم ہے ٹیکس کی، جو پیمنٹ جو کیش میں ٹیکس دیتے ہیں، جو پری ٹیکس انکم ہے. یہ والی صورتحال تو پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. میڈم دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو غریب ہے نا وہ تو قابو آ جاتا ہے، معذرت یہ لفظ بول رہا ہوں، وہ تو جائے گا اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں کوئی چیز بھی، ماچس کی ڈبیا بھی خریدے گا، وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. وہ موبائل کا بیلنس بھی ڈلوا رہا ہے، وہ بیچارے کی انکم ہوگی مہینے کے 20,000 پہ، بیلنس اس نے موبائل کا لینا ہی لینا ہے، 100 روپے کا ڈلوائے گا ٹیکس دے دے گا، ٹھیک ہے، وہ تو قابو آ جاتے ہیں. جو اشرافی ہیں ان کے پاس بہت سارے رستے ہوتے ہیں ان سے نکلنے کے لیے بھی، تو لہٰذا وہ اس قابو نہیں آتے، ان کے پاس بڑے سورسز ہوتے ہیں، وہ تو ریفنڈ کے لیے بھی کلیم کر لیتے ہیں. اب پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پاکستان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ریفنڈ بھی کوئی چیز ہے. اگر آپ کا اوور ٹیکسیشن ہو چکی ہے تو آپ ریفنڈ کلیم کریں. لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ اویئرنیس اپنی جگہ پہ ہے قوم کے لیے کہ آپ ٹیکسیشن میں آئیں. جب تک آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے، آپ کو یہ جو سہولتیں بیسک ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹی ہے یا آپ کا جو مطلب روڈ کی فیسلٹی ہے، ایجوکیشن کی فیسلٹی، ابھی آپ کو پتہ ہے اس وقت میرا خیال میں فی الحال قوم کے لیے بہترین یہ ہے کہ نادرا کے تھرو اس کو رجسٹرڈ کیا جائے، اس کو فائلر بنایا جائے، پھر اس کے مطابق جیسے شہریار صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس کی انکم کے حساب سے ٹیکس کاٹا جائے. یہ جو بریکٹس ہیں نا، یہ خوف زدہ کرنے والی چیزیں ضرور رکھیں، لیکن ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس والا فی الحال فارمولہ لگائیں کہ بھئی آپ کی انکم کروڑ روپے ہے تو اتنا ٹیکس کٹ گیا، بس ٹھیک ہے. بینکوں کے ساتھ الائن ہو،
بینک اور سارے ادارے آپس میں ایک جگہ ایک یونٹ بنے اور ٹیکس ڈیڈکشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا بڑی آپ نے زبردست تجویز پیش کی, اور اگر ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھنا ہے تو کام یہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. شہریار صاحب, میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پڑھی تھی, پاکستان ریونیو موبلائزیشن پروجیکٹ, اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ پاکستان اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 26% تک کر سکتا ہے اگر وہ اپنے جو ٹارگیٹس ہیں, جو ریونیو والے اچیو کرنے والے ٹارگیٹس ہیں ٹیکس کی تعمیل, وہ صرف 75% تک ہی کر لے, اپنے ٹیکس کے اہداف صرف 75% تک اچیو کر لے, جو کہ درمیانی جو انکم والے جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک حقیقت پسندانہ فارم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ریئلسٹک ہے ہمارے کنٹیکس میں؟ مجھے ایک وہ شعر بڑا پسند ہے جو عموماً ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پڑھتے ہیں, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو جب شعور آ جائے گا اور جب ہمارے سسٹم وائبرنٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک ترقی یافتہ قوم ہوں گے, اور 25-26% بالکل ہم یہ اچیویبل ہے. لیکن ان حالات میں وقتی طور پہ فوراً کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ 1-2 سال کے اندر یہ پاسبل ہے, تو وہ گریجول پروسیس ہے, انشاءاللہ یہ ہوگا. بلکہ اس سلسلے میں ابھی بھی حکومت نے, ایف بی آر نے کچھ ایس آر اوز بھی ایشو کیے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت خبروں میں بھی آتا رہا اور شور شرابہ رہا اس پہ, ایف بی آر نے بھی ریسنٹلی حکومت کی ڈائریکشنز کے انڈر کی روشنی میں انہوں نے ایس آر اوز ایشو کیے ہیں. وہ ریٹیلرز کو, شاپ کیپرز کو, ٹریڈرز کو, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے, تاکہ وہ لوگ بھی. تو ابھی ریسنٹلی 22 کو انہوں نے ایک ایس آر او 1024 بھی ایشو کی ہے, جس کے مطابق انہوں نے علاقہ وائز, یعنی F6 میں شاپ ہے, گراؤنڈ فلور پہ ہے تو اس کا اتنا فکس وہ ٹیکس دے گا ہر منتھ بندہ, اگر بیسمنٹ ہے تو اتنا دے گا, F7 میں ہے تو اتنا دے گا, سرگودا میں شاپ ہے تو اتنا دے گا. تو وہ انہوں نے ایک فکس رجیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی ہے فار دا مومنٹ, تاکہ کم از کم آسانی ہو. پہلے ان کو رجسٹر کریں گے, یہ ان کو انہوں نے اسکیم دی کہ آپ خود رجسٹر ہوں, لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اب حکومت کمپلسریلی ان کو رجسٹر کرے گی, اور اس کے لیے اب یہ انہوں نے لاز میں تبدیلیاں کی ہیں, پینلٹیز بھی بڑھا رہے ہیں, شاپس بند بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن ابھی حکومت کی پہلی ترجیح یہی ہے, اور کوشش بھی یہی کریں گے کہ یہ رضاکارانہ طور پہ اور اچھے ماحول میں یہ سارا کام آگے چلے. تو میرے خیال میں خود بھی محب وطن ہیں تمام تاجر, تو تاجر دوست اسکیم کا اس کو نام دیا گیا ہے, تو وہ خود ہی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, انشاءاللہ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے. اگر اسی چیز کو میں آگے لے کے چلوں اسحاق صاحب کی طرف, ٹیکس کمپٹیٹو انڈیکس 2023 کا وہ یہ کہتا ہے کہ OECD ممالک کے اندر سب سے زیادہ جو بہترین کارکردگی تھی محصولات اکٹھا کرنے کی, وہ اسٹونیا کی تھی 33%. اچھا, انہوں نے جب اس ماڈل کو اسٹڈی کیا تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک تو وہ ان کا بہت زیادہ سمپل پروسیس ہے, اور اس کے علاوہ بہت شفاف اور منصفانہ ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو سکتا ہے. یہاں اگر پاکستان کے کنٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم عوام کا اعتماد جو ہے وہ سسٹم کے اوپر کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میڈم بات جو شہریار صاحب نے بات کی کہ یہ جو نئے اثار جو آئے ہیں اس کے بارے میں, دیکھیں یہ ابھی بھی کیا کر رہے ہیں, رجسٹرڈ کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. ان کو پہلے بزنس رجسٹرڈ کرنے چاہیے, کسی ڈیٹا بیس میں تو آئیں کہ کہاں پہ, مطلب بہت سارے ہمارے بزنسز ہیں جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں لیکن وہ رجسٹریشن میں نہیں ہیں. سب سے پہلے ڈیٹا وہاں پہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ تو وہ ہے نا شاپ وائز آپ کر رہے ہیں. اور عوام کے اعتماد کی جہاں بات ہے, ہمارے ہاں جو فرض کریں ٹیکس کی ٹرمینالوجیز پہ آ جائیں, جو آپ کی زیادہ پاپولیشن ہے 80% یا با, وہ ان ٹرمز کو سمجھتی ہی نہیں ہے. جو ہم ٹرم بول جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, وہ ان کو نہیں سمجھتی. ہماری آگاہی جو ہے نا ہماری لینگویج میں, اس کو پہلی بات ان کو آگاہ کرنا چاہیے. ان کا جو میں نے شروع میں کہا تھا خوف ختم کرنا چاہیے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس ہر سال اور ہر مہینے دینا ہے. آگاہی جو ہے نا ہم نے ان کی لینگویج ان کے لیول پر جا کے دینی ہے. اگر ہم اپنے لیول کو دیکھتے رہیں گے, میں بیٹھا ہوں, میں PhD ڈاکٹر ہوں اور میں یہ بات تمہیں سمجھ نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو لہذا جب تک ڈیٹا بیس سٹرونگ نہیں ہوگا, جب تک عوام کے اندر آگاہی نہیں ہوگی, جب تک ان کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, آپ کا یہ سارے جو سٹوریز ہیں, بہت سارے اداروں نے یہ مطلب ہر سال ایک نئی امینڈمنٹ لاتے ہیں کہ بھئی ایسے کر کے ٹیکس اکٹھا ہوگا, ایسے ہوگا, لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے, لیکن عوام کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا ڈے بائی ڈے IMF کا آپ کے ساتھ کیا حالات ہیں, آپ کا دنیا کے ساتھ کیا حالات ہیں, آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے, آپ کیا سہولتیں دے رہے ہیں ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, روڈ کتنے دے رہے ہیں.
یہ ساری باتیں عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی یہ ساری سہولتیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم خود ٹیکس ہی نہیں پے کرنا چاہ رہے. تو ہماری عوام ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے بہت حکومتوں زیادہ کے ہے. ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولت بھی ملے یہ بھی ملے, لیکن ٹیکس جب ادا کرنے کی باری آ جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کن کن طریقوں کی مدد سے ہم ٹیکس دینے سے بچ سکتے ہیں. وہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہو جاتا ہے. ہر شہری سمجھتا ہے کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دے یا دوسرا شہری ٹیکس دے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اگزامپل دیتے ہیں, ان پڑھا ہمارا ریڑھی والا بھی اگزامپل دیتا ہے, امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا, یورپ میں تو ایسے نہیں ہوتا. بھائی بالکل ایسے نہیں ہوتا. تو پھر جو یہاں ہوتا ہے وہ یورپ میں بھی نہیں ہوتا. بالکل. تو لہٰذا آپ نے اگزامپل جو دینی ہے اس کے ساتھ کمپیریزن تبھی بنتا ہے جب آپ ان جیسے بھی تو ہو جائیں. وہاں کوئی بندہ پاکستان سے نیشنلٹی لے کے پہلی دفعہ جاتا ہے تو کتنے عرصے تک گورنمنٹ اس کو فیڈ کرتی ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی, اس کو مہینے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے اگلے رکھتے ہیں, پیسے خود دے رہے ہیں, خود ہی اس میں سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں. اگر آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں تو تب آپ اس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کریں نا کہ حکومتیں بھی آپ کی سہولتیں اس طریقے سے دیں آپ کو. میں اپنے مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ابھی گفتگو میں بہت کچھ رہتا تھا لیکن ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہے. میں اپنا جو اینڈ نوٹ ہے اس پہ کرنا چاہوں گی. کرس میتھیو کی ایک بڑی فیمس کوٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو ٹیکس ادا کرنا ہے جس کو عمومی طور پر عوام جو ہے وہ ایک سزا سمجھتے ہیں, یہ سزا نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح حکومتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو سہولتیں فراہم کریں اور آپ کو بیسک فیسلٹیز, آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیں, اسی طریقے سے عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر محب وطن شہری کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسیشن ادا کرے. کوئی بھی طبقہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے اوپر تو ٹیکس نہیں بنتا, دوسرے طبقے کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, ہر سال بہت سارے ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بازگشت ہوتی ہے, مگر پھر کسی طریقے سے وہ والے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کو ایویٹ کر جاتے ہیں بہت زیادہ پریشر گروپس کے ذریعے سے, لابینگ کے ذریعے سے. جبکہ حالانکہ یہ آپ نہیں سوچتے اپنی جگہ پر کہ آپ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں یا آپ صرف اپنے سیکٹر کا فائدہ دیکھ رہے ہیں, آپ پورے بحیثیت ایک قوم کا فائدہ نہیں دیکھ رہے. چونکہ جن قوموں کے جو محصولات اکٹھا کرنے کا نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, وہ والی قومیں جو ہیں وہ اقتصادی طور پر, معاشی طور پر بہت طاقتور ہوتی ہیں, وہ خود مختار ہوتی ہیں, وہ قرضوں کے لیے دنیا بھر کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان میں معاشی طور پر خود مختار بننا ہے تو اس میں ہر شہری کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ وہ ٹیکسیشن کے اندر بہت زیادہ آنیسٹی کے ساتھ جائے, وہ ٹیکسیشن کے اندر اپنے آپ کو رسپانسبل شہری سمجھے, اپنے آپ کو والنٹریلی رضاکارانہ طور پر رجسٹر کریں. آپ کو کیوں پونیٹیو میئرز کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ حکومت جو جب تک کوئی سختی نہیں امپلیمنٹ کرے گی تب بھی آپ نے خود کو فائلر بنانا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ زبردست طریقے بھی ایسے آگے چونکہ ٹیکس کو اب ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے اور الیکٹرانک فائلنگ اور پیمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو امید ہے اس حوالے سے کہ جو بہت زیادہ نان فائلرز ہیں یا ٹیکس نائندگان ہیں ان کو اب آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے گا, اور جو سزا اور جزا کا یہ نظام ہے اس کی بیس پر اس کو برقرار رکھا جائے گا. چونکہ اگر ٹیکس کا نظام شفاف ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, کسی بھی دباؤ سے آزاد ہوگا تو تب بھی یہ پراپر طریقے سے کام کر سکے گا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.